अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेश खिदमत है तारीख कब्रिस्तान का दूसरा हिस्सा। चौकीदार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। 6-7 फुट और भारी भरकम, लंबे लंबे और खूनखार बड़े दांतों वाला कोई भेड़िया था। खूनी जानवर, चौकीदार ने चौंक कर कहा। उसने जिंदगी में इतना बड़ा भेड़िया नहीं देखा था। घोड़ा एक बार फिर जोर जोर से हुनहुनाने लगा, जैसे वो भी एक देवकामत जानवर की मौजूदगी से खौफजदा हो। अपने करीब मौत को देखकर चौकीदार का मुंह खुला और आंखें फैल गई। उस भेड़िए की आंखें किसी मोती की तरह चमक रही थी। भेड़िए ने सर आसमान की तरफ किया और अपनी गरजदार आवाज में आहू की आवाज निकाली। जब भेड़िए की उसकी तरफ से तवज्जो हटी, तब वो उठा और आगे की सिमत सरपट भागा। लेकिन भेड़िए ने उसके ऊपर एक और जस्त लगाई और अपने लंबे नोकीले दांतों से उसका जिस्म एक ही झटके में उधेड़ दिया। एक दिलखराश चीख चौकीदार के मुंह से निकली, जो कि उसकी जिंदगी की आखिरी चीख थी। रात आहिस्ता आहिस्ता ढल सी गई थी। रात बीती तो साथ ही रात की तारीकी भी भाग गई। सूरज नमूदार हुआ और हर तरफ दिन का उजाला फैल गया। सूरज ने आंख उठाकर जमीन की तरफ देखा, ऐसे जैसे अब जमीन पर राज करने का उसका वक्त हो। सुबह होते ही कब्रिस्तान वाली सड़क, जो सुनसान और खाली थी, आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक का हुजूम होने लगा। कारों, मोटरसाइकिलों, रिक्शों और साइकिलों के चलने की आवाज़ बढ़ने लगी। लोग अपनी धुन में अपने काम धंधों पर जाने के लिए भागम भाग कर रहे थे। उनको इस बात का कोई होश न था कि इर्द गिर्द क्या है, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक साइकिल सवार की नज़र कब्रिस्तान के गेट पर पड़ी, जहां उसने एक अध खाई हुई लाश को देखा। मंजर इतना खौफनाक था कि साइकिल से वो तकरीबन नीचे सड़क पर जा गिरा। लाश की आंखें और मुंह बहुत से सवालात के जवाबात दे रहे थे। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई और मुंह बेतहाशा खुला हुआ था। वो वापस साइकिल संभालते हुए अपनी बस्ती की तरफ भागा, जो बस्ती कब्रिस्तान के करीब ही आबाद थी। तेज तेज साइकिल चलाते हुए उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो किस तरह वहां पहुंचे और बस्ती वालों को इस वाकये की इत्तला दे। उसके बस्ती में पहुंचते ही ये खबर उस बस्ती क्या, पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। जाए वक़्त पर पुलिस आई, फोटोग्राफरों ने तस्वीरें खींची। कब्रिस्तान का मुकम्मल जायजा लेते हुए जल्द ही एक ऐसी खुली हुई कब्र मिली, जिसका मुर्दा भी बाहर बड़ी बुरी हालत में पड़ा हुआ था और चंद हड्डियों के अलावा उसके बाकी आज़ा का नामो निशान तक नहीं था। कब्रिस्तान में बाकी कब्रों की तसल्ली करके उन 2 बची कुची लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। हालांकि पुलिस जानती थी कि इन लाशों का इस उम्दगी से पोस्टमार्टम हुआ है कि अब मजीद इस बात की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये कमबख्त सरकारी ड्यूटी। कब्रिस्तान में एक जुम्मे गफीर था। जिस किसी ने इस वाक़े के मुतालिक सुना, वो कब्रिस्तान की ही तरफ भागा चला। हर कोई उन लाशों को देखने और उनके मुतालिक जानना चाहता था। हुजूम इतना बढ़ा कि पुलिस को मुंतशिर करना पड़ा। मौके पर तो पुलिस ऑफिसर ने बुलंदो बांग दावे किए कि हम कातिल को जल्द पकड़कर इबरतनाक सजा देंगे, वो हमारे हाथों से ज़्यादा देर बच नहीं सकेगा। और फिर बिखरी हुई खौफजदा मुश्तइल अवाम को झूठी तसल्लियाँ देते हुए जल्द ही सारे पुलिस वाले वहाँ से रुखसत हो गए थे। तब कब्रिस्तान में और उसके बाहर फैले हुजूम ने अपने अपने घरों का रुख किया। ये इस शहर में इस तरह का पहला वाक़या तो नहीं था, बल्कि 2-3 बार पहले भी इस तरह का वाक़या हो चुका था। शहर के सुनसान इलाके, आबादी से दूर जगह हैं, और फिर कब्रिस्तान में इस तरह 3-4 अधखाई हुई लाशें मिली थी। शहर की आवाम के साथ शहर की पुलिस भी शशोपंज में मुब्तला थी कि आया ये कोई जुनूनी कातिल है या कोई जानवर। पुलिस भी इस बात का पता चलाने में नाकाम रही थी कि लोगों ने कब्रिस्तान में किसी ऐसे कुत्ते का भी जिक्र किया जो कि आदमखोर था, बल्कि कई लोग तो पहले ही उसको मारने के लिए कब्रिस्तान आए थे, मगर कुछ तो कब्रिस्तान के खौफ और दहशत से खुद ही दम तोड़ गए और कई जो बच निकले, उनमें से चंद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पहले तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मगर इस वाक़ये के बाद शहर के कुत्तों को गिन गिन कर मारा जाने लगा। कुत्तों को जहर की गोलियां गोश्त और खाने की चीज़ों में डालकर दी जाने लगी। कब्रिस्तान में भी फिरते आवारा कुत्तों को गोली मार दी जाती। इस तरह करने कराने से एक हफ्ते में ही कुत्तों की लातादाद नजर आने वाली फौज में खासी कमी नजर आने लगी। शहर के चौराहों गलियों में कुत्ते बहुत ही कम नजर आने लगे थे।
पुलिस असल कातिल को पकड़ने में क्या बल्कि उसका सुराग लगाने में भी अभी तक नाकाम हो रही थी। इस तरह के वाकयात का एक नतीजा ये भी निकला कि पूरे शहर में तकरीबन वीरानी सी छा गई। लोग घरों में ही दुबक कर रह गए। खुसूसन रात को तो शहर में हू का आलम हो गया। सड़कें गलियां वीरान, कारोबारी लोग अपनी दुकानें शाम होने से पहले ही बंद कर देते। बाजारों और गलियों में तो बेरौनकी सी छा गई। अलबत्ता बस के अड्डों और रेलवे स्टेशन पर हुजूम पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। इसकी वजह एक ये भी थी कि लोग इस शहर से नकल मकानी करने लगे थे, यानी लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर लपेटा और दूसरे शहरों की राह ली थी, और उनका शायद उस वक्त तक दोबारा इस शहर में आने का प्रोग्राम नहीं था जब तक इस शहर के हालात दोबारा नॉर्मल न हो जाते। लोगों को अपनी जानों की परवाह थी, अपने बच्चों की, क्योंकि शायद उनको अंदाजा था कि जान है तो जहान है। इसीलिए शहर के इस बड़े स्टेशन पर भी आवाम का बेतहाशा रश था। लोगों की अपना अपना सामान उठाए इधर उधर भागम दौड़ी जारी थी। गाड़ी अभी काफ़ी लेट थी, मगर फिर भी कुछ लोगों को टिकटों की फिक्र थी। कुछ को गाड़ी में मौजूद बर्थ की कि बर्थ वाली जगह उनको मिल जाए। टिकटें खरीदने वाले हजरात की जल्दबाजी कुछ यूं भी सही थी कि हजूम ज़्यादा होने की वजह से वो फिर टिकटों से और फिर गाड़ी में सीट से महरूम ही ना हो जाएं। जिन्होंने टिकटें खरीदी नहीं थी उनमें गाड़ी के जल्द से जल्द स्टेशन पर आने की बेचैनी थी। उन अफराद के हुजूम में स्टेशन के दाएं साइड पर एक बेंच पर एक दुबला पतला लड़का अपना बैग लिए हुए बैठा था। उसका नाम अकरम था। वो भी अपने आबाई गांव अपने वालदेन के पास जा रहा था। वो 2 साल कबल मुलाजमत की तलाश में इस शहर में आन बसा था। वो ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं था, बस वाजिबी सी तालीम थी, क्योंकि उसका गांव निहायत पसमानदा था, जहां तालीम हासिल करने के मौके ना होने के बराबर थे और ना ही रोज़ी कमाने का कोई ठीक जरिया था। इसीलिए तो वो गांव छोड़कर शहर में आ गया था। यहाँ उसकी जल्द ही अच्छी तो नहीं मगर गुजारे लायक नौकरी मिल गई थी और तनख्वाह भी मुनासिब थी। उसने शुरू में इसको ही गनीमत जाना और नौकरी करने के साथ साथ उसने तालीम का सिलसिला भी नहीं टूटने दिया। और फिर वो अपना पसंदीदा मशगला मुसव्वरी पर भी वो नौकरी और पढ़ाई से वक्त मिलने पर पूरी तवज्जो देता था। मुसव्वरी का उसको बचपन से ही शौक था। जल्द ही वो उसके राजो रमूज से काफ़ी हद तक वाकिफ हो गया। उसकी ये पुरसुकून जिंदगी शायद इसी डगर पर चलती रहती, मगर सिर्फ 2 माह में शहर के हालात ऐसे ख़राब हुए कि शहर के बाकी लोगों की तरह वो भी खौफजदा सा हो गया था। इस शहर की ये हौलनाक खबरें आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलाकों में भी पहुंचने लगी थी। उसके माँ बाप को जैसे ही इल्म हुआ कि जहां उनका बेटा मुलाजमत करता है उस शहर के हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि किसी भी वक्त जान की कोई गारंटी नहीं है, तो उन्होंने ख़त लिखकर उसे फ़ौरन वापस आने का हुक्म दिया कि अकरम बेटा, हमें पता चला है कि शहर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं। किसी जुनूनी कातिल के हाथों लोगों की जानें महफूज नहीं हैं। हमारा ख़त जैसे ही तुमको मिले सब काम छोड़कर तुम पहली फुर्सत में वापस आने की कोशिश करो। ये ख़त जैसे ही उसको मिला उसने फ़ौरन ही वापस अपने घर जाने का इरादा कर लिया। वैसे भी वो इस शहर के दहशतज़दा माहौल में अब मज़ीद नहीं रहना चाहता था। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन स्टेशन पर गाड़ी का कहीं नामो निशान तक नहीं था। दूसरे मुसाफिरों की तरह उसकी भी शदीद ख्वाहिश थी कि जैसे ही गाड़ी आए वो फ़ौरन इस शहर से रवाना हो जाए। लेकिन गाड़ी का ये शदीद इंतज़ार आहिस्ता आहिस्ता खौफ और परेशानी में तब्दील हो रहा था। जो गाड़ी लेट होती जा रही थी, स्टेशन पर मौजूद हर शख्स में बेचैनी का अंसर भी बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन जल्द ही उनकी सब मुश्किल हल हो गई। रेलवे स्टेशन के लाउड स्पीकर से एक निस्वानी आवाज़ उभरी, ख़वातीनो हज़रात, हमें बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आपने इतनी देर इंतज़ार की जहमत उठाई, मगर अब आपको मज़ीद इंतज़ार की कोफ्त उठाने की बजाय ये जानकर खुशी होगी कि गाड़ी जल्द ही स्टेशन पर आने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने सामान और बैग वगैरह की हिफाजत रखें, और अगर कहीं कोई मशकूक अफराद नज़र आए तो फ़ौरन ही हमें इत्तला कीजिए। शुक्रिया। गाड़ी के आने का सुनकर मुसाफिरों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कांधे पर बैग लटकाए बेंच पर बैठे हुए अकरम को भी सुख का सांस मिला। जल्द ही गाड़ी विसल बजाती हुई स्टेशन पर आ रुकी। मुसाफिर गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े और नशिस्त के लिए मुसाफिरों में जल्द ही धक्कम पहल शुरू हो गई। गाड़ी से उतरने वाले मुसाफिर तो चंद ही थे, मगर वहां से जाने वाले गिनती में शुमार नहीं हो सकते थे। हर औरत मर्द को जल्दी थी
کہ کسی طرح وہ ڈبے میں پہنچ جائیں۔ اسٹیشن کا حال اکھاڑے کی کشتی جیسا ہو گیا جس میں ہر فرد دوسرے سے سبقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسٹیشن کے عملے نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر بے سود رہی۔ لوگ تو کسی سانڈ کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ یہ عالم اس وقت تک رہا جب تک اسٹیشن پر موجود تمام مسافر گاڑی میں سوار نہ ہو گئے۔ اکرم بھی اس جمع غفیر میں بڑی مشکل سے ایک ڈبے تک پہنچنے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ ڈبے میں رش تو تھا مگر اس کو سیٹ ڈھونڈنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، ورنہ اس کا خیال تھا کہ اتنے رش میں اس کو کھڑے ہو کر ہی سفر کرنا پڑے گا۔ سیٹ پر بیٹھ کر جیسے اس نے سکون سا محسوس کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی نے روانگی کا وسل بجایا تو ڈبے میں موجود ایک بارش بزرگ جو کہ مکمل سفید کپڑوں میں ملبوس تھے داخل ہوئے۔ اکرم کی نگاہ ان پر پڑی۔ سفید کپڑوں کی طرح ان کی داڑھی اور بالوں کا رنگ بھی سفید تھا۔ ان کا چہرہ زرد اور سپاٹ تھا جس میں کوئی لالی نظر نہیں آ رہی تھی جو کہ زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ وہ بزرگ ڈبے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ڈبے میں موجود سارے مسافروں کو غور سے دیکھنے لگے، مگر حیرت کی بات تھی کہ اکرم کے علاوہ ڈبے میں موجود کسی بھی مسافر نے ان پر کوئی توجہ ہی نہ دی۔ توجہ تو چلو دور کی بات ہے، بزرگ کو ایک نگاہ دیکھنے کی بھی کوشش نہ کی۔ وہ سب ان سے ایسا برتاؤ کر رہے تھے کہ نہ جانے جیسے وہ انہیں دیکھ ہی نہ رہے ہوں۔ وہ بزرگ کافی دیر یوں ہی کھڑے رہے۔ وہ شاید کسی سیٹ کے متلاشی تھے۔ اکرم کو ان پر ترس آیا کہ اس بڑھاپے میں وہ کھڑے ہو کر کیسے سفر کریں گے، نہ جانے ان کو کہاں جانا ہو۔ کوئی شخص ان کو دیکھ تک نہیں رہا تھا، پھر بھلا کوئی اپنی سیٹ کہاں دینے والا تھا؟ بابا جی ادھر آئیے، اس نے بزرگ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اکرم کے پاس اتنی جگہ تھی کہ اگر وہ ذرا سا سمٹ کر بیٹھ جاتا تو ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ بآسانی بن سکتی تھی۔ اکرم نے خود کو سمیٹ کر ان کے لیے جگہ بنائی تو بزرگ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس جا بیٹھے۔ بزرگ کا جسم اس کے جسم سے ٹکرایا تو اکرم کو یوں لگا جیسے ان کا جسم گوشت پوست کا نہیں، کسی نرم روئی سے بنا ہو۔ بزرگ کا جسم روئی کی طرح نرم تھا۔ تمہارا شکریہ نوجوان، تم نے میرا خیال کیا، بزرگ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں بابا جی، کوئی بات نہیں، ویسے بھی بزرگوں کا خیال کرنا نیکی کا کام ہے۔ اکرم نے بزرگ کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالی تو اس کی نگاہ چہرے پر سے ہوتے ہوئے آنکھوں پر جا ٹھہری۔ اس کو بوڑھے کی آنکھیں بے نور سی لگیں۔ ہاں مگر آج کل نیکی کا کون سوچتا ہے؟ آج تو بس ہر طرف ہی بدی کا راج ہے، برائی کا بول بالا ہے، بدی ہی بدی ہے۔ دنیا اس میں اس قدر جکڑ کر رہ گئی ہے کہ شاید کبھی اسے آزاد نہ ہو سکے۔ نہیں بابا، نیکی کرنے والے نیکوکار لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں، اور پھر انہی لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ بدی کے لاکھ اندھیرے سہی، مگر نیکی کی ایک چھوٹی سی کرن ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس بزرگ نے ہنکارا بھرا۔ پڑھے لکھے روشن دماغ روشن دل کے لگتے ہو، ایسے ہی لوگوں کی اس دنیا کو ضرورت ہے، تبھی تو بدی کے یہ گھوپ اندھیرے چھٹ سکیں گے، سچائی حق کی فتح تبھی ہو سکتی ہے۔ میں بھلا اس قابل کہاں ہوں بابا؟ میں جو دیکھ رہا ہوں لڑکے وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ بزرگ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میری نگاہیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جس شخص کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا آج وہ میری تلاش مکمل ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ تم اتنی آسانی سے نہیں سمجھو گے، بس یہ کہ تم میں وہ طاقت اور وہ قابلیت ہے جس سے تم وہ کچھ کر سکتے ہو جو کہ کئی سو افراد مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ بھلا مجھ میں ایسی کون سی طاقت ہے بابا؟ آپ کھل کر بات کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اکرم واقعی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا نا کہ تم ابھی نہیں سمجھ سکتے، وقت تمہیں ہر چیز باور کرا دے گا، اور ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ مگر وہ اس الجھن کو سلجھانا چاہتا تھا۔ کچھ تو بتائیں۔ بہت جلد باز ہو، لیکن کبھی کبھی جلد بازی اچھے اثرات لے کر نمودار ہوتی ہے۔ اس دنیا میں انسان دوسرے انسان کو مار رہا ہے، انسان کا گوشت نوچ رہا ہے، زندہ درگور کر رہا ہے، مگر یہ سب انسانیت کے کام تو نہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، مگر اتنا بڑا شرف ٹھکرا کر نہ جانے کیوں وہ انسان سے حیوان بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ بولتے بولتے وہ بزرگ چند لمحے کو رکے۔ لیکن اگر انسان حیوان کی ایک جھلک بھی دیکھ لے تو شاید خوف سے ہی مر جائے۔ تبھی جا کر انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ جو کچھ بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے اصل روپ میں کتنی بھیانک دہشت ناک مخلوق ہے۔ وہ جو حیوانی مخلوق ہمارے ارد گرد ہی موجود ہے، آسانی سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ اس طرح رہتی ہے
کہ تمہیں خبر تک نہیں ہوتی، اور جب خبر ہوتی ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ حیوانی مخلوق ہمارے ارد گرد؟ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسی کون سی مخلوق ہے؟ اکرم کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، اور پھر بھلا تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے نہ ماننے سے کیا ان کا وجود ختم ہو جائے گا؟ یہ وہ مخلوق ہے جو کئی روپ دھارے ہوئے گوشت اور خون کی طلب کرتی ہے، رات کے سیاہ اندھیرے میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ انسان ان کے چنگل میں ایک بار پھنس جائے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکرم کو لگا جیسے بابا کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، بڈھے کا دماغ کمزور ہے، تبھی تو اول فول بولے جا رہا ہے۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ بزرگ اس کو یوں کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ کر بولا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اب وہ اس کو کیا بتاتا کہ وہ اس کے بارے میں کیا خیال آرائی کر رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم یہی سوچ رہے ہو کہ میری دماغی حالت خراب ہے۔ اکرم نے چونک کر اس بوڑھے کی طرف دیکھا۔ اس کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں یہی سوچ رہا ہوں؟ میں سب جانتا ہوں۔ اچھا چلو مان لیں کہ حیوانی مخلوق کا وجود ہے جو انسانوں کا اپنا شکار بناتی ہے، مگر وہ کچھ دیر ٹھہر کر بولا، آپ کو کس طرح پتا چلا؟ کیسے معلوم ہوا؟ آپ کا ان سے کیا واسطہ ہے؟ اکرم ایک ساتھ کئی سوالات پوچھ کر اس بوڑھے کو الجھا کر اصلیت معلوم کرنے کے چکر میں تھا کہ آیا وہ بزرگ کتنا سچا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے، مجھے سب معلوم ہے۔ اور پھر واسطہ؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس بوڑھے نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں بھی کبھی ان میں سے ایک تھا تو؟ اکرم جیسے چونک سا گیا۔ اس کے اس جواب کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ حیوانوں کو تو مر کر بھی چین نہیں ملتا، جیسے میں۔ اس بزرگ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور یکایک ہی اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اکرم ہکا بکا اس خالی جگہ کو دیکھتا رہا جہاں ابھی بوڑھا براجمان تھا۔ یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ اس نے اپنی آنکھیں ملی کہ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حقیقت تھی، اٹل حقیقت۔ ارے وہ بوڑھا کہاں چلا گیا؟ وہ خوفزدہ ہو کر جیسے چلا اٹھا۔ کون بوڑھا؟ اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک آدمی اسے یوں چلاتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ڈبے میں موجود باقی افراد بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہی بوڑھا آدمی جو میرے ساتھ اس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے بھی باتیں کر رہا تھا کہ پتہ نہیں اچانک کہاں چلا گیا۔ ابے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہارے ساتھ تو میں بیٹھا ہوں، یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا؟ اور وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اکرم بضد تھا۔ ہم جب سے ڈبے میں آ کر موجود ہوئے ہیں، کسی بوڑھے آدمی کو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ دوسری سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک شخص بولا۔ کیا؟ اکرم ششدر ہو کر رہ گیا۔ ذہنی طور پر پاگل لگتا ہے یہ لڑکا، ایک موٹی سی عورت ڈبے میں موجود باقی افراد کو متوجہ کرتے ہوئے بولی۔ کب سے دیکھ رہی ہوں، میں خود سے اکیلے ہی باتیں کیا جا رہا تھا۔ اکرم کو ایسے لگا جیسے اس کا دماغ سنسا ہو کر رہ گیا ہو۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈبے میں موجود دیگر افراد اس کی طرف ترہم آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد اچانک ہی گاڑی کو بریک لگ گیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چلتے چلتے رک گئی۔ کوئی اسٹیشن تھا۔ گاڑی کھڑی ہوئی تو ڈبے میں موجود افراد ڈبے کی کھڑکیوں سے باہر کی طرف دیکھنے لگے۔ جن کی منزل مقصود آن پہنچی تھی انہوں نے سامان سنبھالا اور ڈبوں سے اترنے لگے۔ کچھ مسافر ویسے ہی چہل قدمی کے لیے اتر آئے۔ اکرم نے بھی بیگ اٹھائے اور نیچے اتر آیا۔ ابھی اس کی منزل دور تھی۔ اس نے مزید سفر کرنا تھا، مگر نہ جانے کیوں اب اس کو اس ڈبے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ دوسرے ڈبے میں سفر کا سوچ کر ہی اس نے اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ وہ اسٹیشن پر اترا تو شام اب رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پورے چاند کی رات تھی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اکرم نے دیکھا وہ چھوٹا سا اسٹیشن تھا، لیکن خاصا قدیم لگ رہا تھا۔ رات میں تو وہ اور بھی پراسرار کھنڈر نما عمارت کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسٹیشن پر اکا دکا افراد چہل قدمی کے لیے نکلے تھے۔ زیادہ تر افراد تو ٹرین کے ڈبوں میں ہی دب کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسٹیشن پر ہر سو خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ دفعتاً کسی الو کی آواز نے اس خاموشی کے قفل توڑ دیے۔ اسٹیشن کے احاطے کے آخری حصے میں ایک بڑا سا پیپل کا درخت تھا، جس کے نیچے پانی کا ایک نل لگا ہوا تھا۔ اکرم ہاتھ منہ دھونے کی غرض سے اس طرف جا نکلا۔ اس نے بیگ نل کے پاس رکھا اور جھک کر نل کو کھولنے لگا۔ نل میں پانی زیادہ نہیں تھا، بس ایک باریک پانی کی دھار بہنے لگی تھی کہ اس کے بمشکل ہاتھ ہی گیلے ہو سکے تھے۔
اس نے گیلے ہاتھ ہی منہ پر پھیرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے ہاتھ جیسے ہی ناک کے قریب لگے اس کو ہاتھوں سے عجیب سی بدبو کا احساس ہوا۔ وہ چونک گیا کہ اس کے ہاتھوں سے بو کیوں آ رہی ہے، یہ بو پہلے تو نہیں تھی۔ غور کرنے پر اس نے محسوس کیا کہ نل کے پانی میں خرابی ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے اس نے نل کے پانی کو ایک بار پھر سونگھا، اس میں شدید ناگوار قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ اس کا شک صحیح تھا، وہ فوراً گھبرا کر سیدھا ہو گیا۔ الو کی تیز آواز ایک بار پھر اسٹیشن پر گونجی۔ یکایک کوئی بڑی سی اڑتی ہوئی چیز اس کے چہرے سے چمٹ گئی۔ اکرم کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے نوکیلی سوئیاں اس کے چہرے میں گاڑ دی ہوں۔ اسے شدید درد کا احساس ہوا۔ وہ چیز مسلسل اس کے چہرے پر چمٹی ہوئی اسے کاٹ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ زور لگا کر اس شے کو اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ یکایک اس شے نے اس کے چہرے کو چھوڑا اور اس کے ہاتھوں سے نکل کر اوپر آسمان کی طرف اڑ گئی۔ اکرم نے فوراً مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑی کالی سیاہ رنگ کی چمگادڑ تھی۔ اتنی بڑی چمگادڑ اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خوفزدہ سا ہو گیا۔ اس چمگادڑ نے اس کے ماتھے پر کاٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون نکل کر اس کے چہرے پر گرنے لگا تھا۔ اکرم نے جیب سے رومال نکال کر پہلے اس خون کو صاف کیا اور پھر ماتھے پر کس کے پٹی کی طرح رومال کو باندھ دیا۔ اس طرح کرنے سے جلدی خون رک گیا۔ اسے فضا میں ایک بار پھر پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ اس نے بے اختیار اوپر کی طرف دیکھا، چمگادڑ منڈلا رہی تھی۔ کبھی وہ اڑتے ہوئے اس کے دائیں جانب جا نکلتی تو کبھی بائیں جانب۔ وہ دوبارہ حملہ کرنے کے ارادے میں دکھائی دے رہی تھی۔ اکرم اس آفت پر حواس باختہ ہو گیا۔ یہ نئی مصیبت اس کے گلے میں آن پڑی تھی۔ وہ خونی چمگادڑ کسی بھی وقت اس پر دوبارہ حملہ کر سکتی تھی اور دوسرا حملہ کافی کارگر بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس کا اب یوں کھڑے رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا اور نہ چلتے رہنا موزوں تھا۔ بس وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگنا ہی چمگادڑ سے بچ نکلنے کا آسان عمل تھا۔ اس درخت سے گاڑی کا فاصلہ تو زیادہ تھا، مگر اسٹیشن کے بڑے کمرے تک پہنچنا آسان تھا۔ وہ تیزی سے بیگ سنبھالتا ہوا اسٹیشن کے اس بڑے کمرے کی طرف بھاگا۔ فضا میں پرواز کرتی ہوئی وہ بڑی چمگادڑ فوراً اس کے پیچھے لگ گئی، یہاں تک کہ وہ تیزی سے دوبارہ اس پر جھپٹ پڑتی۔ وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ چمگادڑ اپنے بڑے بڑے پر پھڑپھڑاتی ہوئی شمال کی جانب اڑ گئی تھی۔ کمرے میں کھڑا کرم اس کو اتنی دیر تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اکرم نے دیکھا اس بڑے کمرے میں کوئی مسافر نہیں تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے ٹھنڈی رات کا لطف لینے کے لیے مسافر باہر اسٹیشن پر ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اکرم دوبارہ اسٹیشن پر جانے کی بجائے اسٹیشن کے پچھلے حصے کی جانب مڑ گیا۔ اسٹیشن کا پچھلا حصہ بیابان اجاڑ قسم کا تھا۔ دور دور تک کسی آبادی کا نشان نہیں تھا۔ سامنے ہی پکی سڑک تھی جو اسٹیشن سے ہو کر شہر جا ملتی تھی۔ کافی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد اکرم نے واپس جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کی نگاہ شمال کی جانب اٹھ گئی۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی بھاگتے ہوئے ادھر ہی آ رہی تھی جہاں وہ کھڑا تھا۔ لڑکی کافی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے کالے گھنے بال تھے جو اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ لڑکی کافی پریشان اور خوفزدہ لگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اس سے ٹکرا گئی۔ اس کے یوں ٹکرانے سے اکرم لڑکھڑایا ضرور تھا، مگر فوراً اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، ورنہ وہ نیچے زمین پر اوندھے منہ جا گرتا۔ وہ مجھے مار دے گا، مجھے بچا لو، لڑکی اپنی خوبصورت سریلی آواز میں چلا اٹھی تھی۔ کون؟ اکرم اچانک اس صورتحال پر بوکھلا سا گیا تھا، لیکن لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ تیزی سے جنوب کی طرف بھاگ نکلی جہاں بے تحاشا درختوں کی بہتات تھی۔ اکرم اس کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے دوبارہ اس کو آواز بھی دی اور اس کو روکنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ لڑکی سرپٹ بھاگ رہی تھی۔ اکرم نے سوچا کہ لڑکی کسی مصیبت میں گرفتار معلوم ہوتی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اسے اس کی مدد کرنی چاہیے، مگر کیسے؟ ایک دم ہی اس کو اس پولیس والے کا خیال آیا جو کہ اسٹیشن پر موجود تھا۔ وہ تیزی سے واپس اسٹیشن کی طرف بھاگا۔ اسٹیشن پر موجود ایک موٹے سے پولیس والے نے یوں اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو اسے آواز دے کر روک لیا۔ اکرم بھاگتے ہوئے اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ ادھر اسٹیشن کے پچھلی طرف ایک لڑکی کی جان کو خطرہ ہے۔ لڑکی کی جان کو خطرہ؟ پولیس والا چونک گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ ہاں، وہ لڑکی کافی خوفزدہ تھی، کوئی مارنے کے لیے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مجھے مدد کا کہہ کر وہ جنوب کی جانب بھاگ نکلی۔
میرے خیال میں ہمیں جلد از جلد اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے پیچھے جانا ہوگا، کہیں کوئی اسے مار ہی نہ ڈالے۔ میں اسی لیے آپ کے پاس فوری بھاگ کر آیا ہوں۔ اکرم اکھڑی ہوئی سانسوں کو بحال کرتے ہوئے تیزی سے بولا۔ اچھا، پولیس والے نے ہنکار بھری۔ چلو میرے ساتھ، مجھے دکھاؤ وہ کس طرح بھاگی ہے۔ جی چلے میرے ساتھ، اکرم نے فوراً حامی بھری۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس سمت مڑے جہاں سے لڑکی تیزی سے بھاگ نکلی تھی۔ کافی دیر تک بھاگتے بھاگتے وہ اس جگہ جا پہنچے جہاں درختوں کی بہتات تھی اور ارد گرد مٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ ادھر کی طرف ہی بھاگی ہے، یہاں تو کسی بھی لڑکی کا نام و نشان نہیں ہے۔ پولیس والا غصیلے لہجے میں اسے گویا ہوا۔ میں نے ادھر ہی اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اکرم کو بھی حیرت تھی کہ وہ لڑکی آخر کہاں چلی گئی۔ میرا یقین کریں صاحب، اگر وہ لڑکی ادھر ہوتی تو نظر نہ آ جاتی۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ فضول وقت برباد کرنے یہاں چلا آیا۔ اپنے دماغ کا علاج کراؤ لڑکے، بے وقوف کہیں کا۔ پولیس والا بھی کچھ اور کہتا کہ درختوں کے جھنڈ میں کسی نسوانی رونے کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ لڑکی ادھر ہی آئی ہے، میرے خیال میں وہ خوفزدہ ہو کر رو رہی ہے، اکرم تیز لہجے میں بولا۔ پولیس والے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، لڑکی ادھر ہی موجود تھی۔ وہ دونوں اس رونے کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے درختوں کے جھنڈ کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کو زیادہ مشقت نہیں کرنا پڑی۔ ایک بڑے کیکر کے درخت کے تنے کے ساتھ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی وہ ان دونوں کو نظر آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے لڑکی کے قریب جا پہنچے۔ پورے چاند کی رات تھی، مگر گھنے درختوں کی وجہ سے چاند کی روشنی اس جگہ پر نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ لڑکی مسلسل بین کرنے کے انداز میں روئی جا رہی تھی۔ دیکھو، تم نے مدد کا کہا تھا نا، میں خود پولیس والے کو لے آیا ہوں، تم ہمارے ہوتے ہوئے محفوظ ہو۔ اکرم اس لڑکی کو دلاسا دینا چاہتا تھا تاکہ وہ یوں رونا بند کر دے۔ ہاں، تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پولیس والا اس کے قریب آن بیٹھا، مگر وہ مسلسل ہی روئے جا رہی تھی۔ تم یہ رونا بند کرو اور ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، کون تم کو مارنا چاہتا تھا؟ شاباش، حوصلہ کرو۔ پولیس والے کا شاید یہ دلاسا تھا کہ لڑکی روتے روتے اچانک چپ کر گئی۔ اکرم اور پولیس والے کی نظریں اس پر تھیں۔ لڑکی نے ایک دم ہی گھٹنوں میں سے سر اٹھا کر اپنے ساتھ بیٹھے پولیس والے کو دیکھا تو پولیس والے کو ایک زبردست جھٹکا لگا، بے انتہا خوفناک جھٹکا۔ وہ بوکھلا کر پشت کے بل زمین پر گر پڑا۔ اکرم کی بھی جو ہی اس پر نظر پڑی، اس کی بھی حالت غیر ہونے لگی۔ اس لڑکی کا چہرہ انسانی نہیں تھا، کسی چمگادڑ سے مشابہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ دو گہرے گڑھے تھے اور اس کے منہ کا دہانہ بہت بڑا تھا جس میں انگلیوں جتنے لمبے دانت باہر کی طرف جھانک رہے تھے۔ وہ پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے زمین پر گرے پولیس والے پر جھپٹ پڑی۔ اس نے اپنے لمبے نوکیلے دانتوں اور ناخنوں سے پولیس والے کی گردن دبوچ ڈالی۔ پولیس والے کی فلک شگاف چیخ کے ساتھ ہی اس کی گردن سے خون کا ابلتا ہوا فوارہ نکلا اور اس کی گردن پر اپنا بھیانک منہ رکھ کر اس کے خون کو گھٹا گھٹ پانی کی طرح پینے لگی۔ وہاں کھڑے اکرم کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ اس کو سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ وہ جس لڑکی کو ڈھونڈنے یہاں آئے تھے وہ لڑکی نہیں بلکہ کوئی خون آشام بدروح تھی۔ اکرم نے چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر اسے لگا جیسے اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے ہوں۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس کے پاؤں میں اتنی سکتی نہیں تھی۔ وہ تو کسی سحر زدہ حالت میں اس پولیس والے کے عبرتناک انجام کو دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک اس بدروح نے لاش کا خون پیتے پیتے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اکرم کو یوں لگا جیسے اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ یکایک کسی کتے کی زوردار بھونکنے کی آواز نے بدروح کی توجہ دوسری طرف مبذول کرا دی۔ سحر زدہ حالت میں کھڑا اکرم تو جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف قدم بڑھائے۔ ایک سیاہ رنگ کا کتا اس خون پیتی بدروح کی جانب منہ کر کے زور زور سے بھونکنے لگا تھا۔ پہل تو وہ یوں ہی بھونکتا رہا، پھر یکایک کتے نے جست بھری اور اس بدروح پر جھپٹنا چاہا، مگر وہ بدروح چمگادڑ بن کر فضا میں فوراً اڑ گئی اور کتا منہ اٹھائے اس کو دیکھ کر کافی دیر تک بھونکتا رہا۔ اکرم جو کہ اب پورے ہوش و حواس میں آ چکا تھا، اس کا اب یہاں کھڑے رہنا اس کے لیے موت کے مترادف تھا۔ اس نے واپس اسٹیشن کی سمت برق رفتاری کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔
وہ سیاہ کتا جو چمگادڑ کی طرف کافی دیر سے متوجہ تھا، اکرم کے یوں تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے کتے کا دھیان اس پر جا ٹھہرا اور وہ بھونکتا ہوا سیاہ کتا چمگادڑ کو چھوڑ کر اس کی جان کے در پہ ہو گیا۔ وہ کسی سائے کی طرح اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ بھاگتے ہوئے اکرم نے جو اپنے پیچھے اس خوفناک کتے کو دیکھا تو اس کے رہے سہے اوسان بھی ختم ہو گئے۔ وہ اور تیزی سے بھاگنے لگا، جتنی اس کی ہمت تھی اس سے کہیں زیادہ، مگر اس کی یہ برق رفتاری اس بھاگتے ہوئے کتے کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اس کے اور کتے کے درمیان فاصلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اسٹیشن ابھی کافی فاصلے پر تھا۔ اکرم کو یقین تھا کہ وہ اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کتے کی خوراک بن جائے گا۔ اس نے اسٹیشن پر جانے کی بجائے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں ٹیکسی، رکشے، تانگے وغیرہ مسافروں کو اٹھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اکرم نے دیکھا کہ اس وقت سوائے ایک تانگے کے باقی جگہ خالی تھی۔ اس کے لیے تو تانگا ہی غنیمت تھا۔ اسے یقین سا تھا کہ تانگے والا ضرور اس کی مدد کرے گا۔ تانگے میں محفوظ بیٹھ کر وہ اس خونی کتے سے بچ سکتا تھا۔ تانگا اس سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا، سامنے ہی پکی سڑک تھی جس پر وہ کھڑا تھا۔ اکرم نے بلا کی تیزی دکھائی اور اپنے بیگ کو سنبھالے جیسے تیسے کر کے پہنچ ہی گیا اور تانگے کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ سیاہ کتا تانگے کی طرف دیکھ کر بھونکنے لگا۔ کہاں جانا ہے بابو جی؟ ایک عجیب سی آواز اکرم کو چونکنے پر مجبور کر گئی۔ اکرم کی ساری توجہ اس خوفناک سیاہ کتے پر تھی۔ آواز سن کر اس نے بے اختیار اپنے سامنے دیکھا۔ اس کے پاس ہی ایک سیاہ کپڑوں میں ملبوس کوئی شخص کھڑا تھا جس نے اپنے چہرے کو بھی سیاہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، اس طرح کہ اس کے چہرے کا کوئی بھی حصہ نمایاں نہیں تھا۔ نہیں، میں نے تو… اکرم بوکھلا سا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ سیاہ کتا مسلسل اس کو دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ یہ سیاہ کتا کب سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے کاٹنے کے در پہ ہے۔ اکرم نے اس شخص کی توجہ کتے کی طرف دلائی۔ ارے یہ کتا بھلا کیا کہتا ہے؟ وہ شخص ایسے بولا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو کہ جوان ہو کر ایک کتے سے ڈر گیا ہے۔ اس شخص نے کہہ کر کتے کو بھگایا۔ حیرت انگیز طور پر کتا وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گیا۔ اکرم کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خونی جان کا دشمن کتا آسانی سے بھاگ جائے گا۔ لو، بھاگ گیا نا؟ وہ شخص اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم نے جانا کہاں ہے بابو؟ میں نے کہیں نہیں جانا۔ تانگے میں شدید قسم کی سڑی بسی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اکرم کو ایسے لگا اگر وہ تانگے میں زیادہ دیر تک بیٹھا رہا تو اس کو متلی ہونے لگے گی۔ وہ بیگ اٹھاتے ہوئے تانگے سے فوراً نیچے اتر آیا۔ جانا نہیں تھا تو پھر بیٹھے کیوں تھے؟ وہ شخص عجیب سے انداز میں بولا۔ اکرم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور وہ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ تم جہاں چاہو گے میں تمہیں پہنچا دوں گا، وہ تانگے والا بضد تھا۔ میں نے کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا۔ اکرم کو خارسی ہونے لگی تھی اس کپڑوں میں چھپے شخص سے۔ دیکھو، پیسے نہ دینا۔ وہ شخص اکرم کے سامنے آ گیا۔ تم کو ایک بار سنائی نہیں دیتا؟ میں نے کہیں نہیں جانا۔ جانا کیوں نہیں ہے؟ میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اس شخص نے اس کو زبردستی پکڑ لیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ زبردستی ہے کوئی؟ چھوڑو مجھے۔ اکرم اس ساری صورتحال سے گھبرا گیا تھا۔ نہیں، ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اس شخص نے اور زور سے اکرم کو پکڑ لیا اور اکرم اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی اثنا میں اس تانگے والے کے منہ سے وہ سیاہ کپڑا ہٹ گیا۔ چاند کی روشنی میں اکرم کی اس پر نظر پڑی تو اکرم کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ کوئی بوڑھا تھا جو اس بدروح کی طرح نہایت ہیبت ناک تھا۔ اکرم الٹے قدم اسٹیشن کی طرف بھاگا۔ وہ بوڑھا بھی اس کی طرف لپکا۔ نہیں جانے دوں گا۔ بوڑھا لنگڑا ہونے کے باوجود بھی برق رفتاری سے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اکرم شاید کہ اس بوڑھے کے ہاتھ لگی جاتا، مگر کسی نادیدہ طاقت نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو اڑاتے ہوئے اسٹیشن تک لے آئی۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے بے اختیار اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں کسی بھی بوڑھے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اکرم زور زور سے ہانپتا ہوا آگے بڑھ کر بینچ پر جا بیٹھا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ آگے کی کہانی اگلی ویڈیو میں ضرور ملاحظہ کیجیے گا، اور کہانی کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔